أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. बहुत तंग तो नहीं बैठे हुए? अल्लाह ताला आपको खुशहादगी दे। आज का टॉपिक तो आपके सामने ही है। अल्लाह करे कि हम सब इसका हक अदा कर सकें। शुरू करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दुनिया इम्तिहान गाह। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा कमरा इम्तिहान है और हम सब यहाँ इम्तिहान की शक्ल में हैं, यानी हम सब का इम्तिहान हो रहा है। और जितना ज़्यादा हम इस एहसास, ये दोनों को ना एक तरफ कर दें या उसको, हम जितना इस एहसास के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे उतना ही हमारा अंदाज़ बदल जाएगा। हम सब जानते हैं शुरू से अभी तक ज़िंदगी में जितने भी इम्तिहान दिए, तो कमरे इम्तिहान में जाने और उसके लिए तैयार होने का मूड बिल्कुल फ़र्क होता है और मुख्तलिफ होता है पार्टी में जाने से। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को एक पार्टी प्लेक्स समझा, फ़न प्लेक्स समझा, उनके लिए ये दुनिया मौज और मस्ती है, खेल और तमाशा है। लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी की हकीकत को समझ लिया, वो हकीकत में इस दुनिया में एक जवाबदेही के एहसास के साथ जीते हैं और आखिरत का रिज़ल्ट क्या होगा, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला होता है। और जो इस मसले को भूल जाते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी अमूमन कुछ इसी किस्म की ख़ुद साख्ता चीज़ों और बातों में गुजार देते हैं कि हमें यहाँ क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो हकीकत है कि इंसानियत को जो सबसे बड़ा मसला लाहिक है वो मसला आखिरत है। हम सब अगर इस एहसास को समझ जाएं तो ना सिर्फ यह है कि हमारे जीने का अंदाज़ बदल जाए, बल्कि हमारी दुआओं का भी अंदाज़ बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और माशाल्लाह जो लोग हमारे साथ इस पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि आज हमारा USA UK ट्रिप 2021 का लेक्चर नंबर 27 है, यानी 26 लेक्चर पीछे इस सीरीज़ में हो चुके, जिसमें कुछ ना कुछ बात लाइफ बिफ़ोर एंड आफ्टर कोरोना पे हुई। आज के इस मौजू के एतबार से भी यही कहूँगी कि इस कोरोना, लॉकडाउन, क्वारंटाइन और इन सारी पिछली चीज़ों, जिसमें तकरीबन 17-18 मंथ हो गए, 17-18 मंथ्स गुज़र गए जिसमें इंसानियत मुब्तला है, तो इसने तो हमें दुनिया की हकीकत खोल के दिखा दी। बहुत सारे काम जो कल आखरत के नाते से हम देखते हैं मैदान हशर में होने वाले हैं। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला यूख़ज़ु मिन्हा अदलुन, किसी का अदला बदला नहीं होगा।
ولا ہم ینصرون، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور سب سے زیادہ تو سورۃ عبس کی آیتیں کہ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابیہ، وہ اس دن آدمی بھاگ رہا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو انسان خون کے رشتوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ دنیا میں دیکھا گیا کہ جب کسی کو کرونا ہو گیا تو گھر والے بھی پھر اس کو ساتھ رکھنے سے بیزار دکھے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی گیا تو اس وقت بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں کہ لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے کی بجائے اپنی عافیت اس میں سمجھی کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں، کہیں میرے ساتھ ہی یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کرونا سے آپ نے میں نے کیا سیکھا۔ کیا حقیقت میں ہم نے اس دنیا کو ایک امتحان کا سمجھا، اور یا پھر ہم فن اور پارٹی کے موڈ میں رہے؟ تقریباً 1 سال سے زائد ہو گیا، کھل کے پروگرامز نہ ہو سکے، شادیاں ڈیلے ہو گئیں، سادگی کے ساتھ ہو گئیں، اور بہت کچھ جو پلان تھا وہ نہ ہو سکا اور ان پلان چیزیں ہو گئیں۔ یہی اصل میں امتحان میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ پیپر آپ کی مرضی کا نہیں آتا۔ کبھی آپ نے صرف 4-5 سوال تیار کیے ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ چھوڑا ہوتا ہے تو وہی آ جاتا ہے۔ تو میری آپ کی مرضی پہ نہیں چلے گی یہ دنیا۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں آج کے اس سیشن سے سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کے حالات ہماری سوچوں، ہماری امیدوں، ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ایک ماں بچے کو کہیں باہر بھیجے یا کہیں نئی جگہ پہ بھیجتی ہے تو خوب ساری ہدایتیں کر کے بھیجتی ہے، نصیحتیں کرتی ہے، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، ادھر جانا، ادھر نہ جانا، یہ کھانا، یہ نہ کھانا، فلاں سے ملنا، فلاں سے نہ ملنا۔ یعنی کبھی بھی آپ نے اپنے بچے کو کہیں بھیجا ہو تو آپ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں، اسپیشلی جب جوان بچے کہیں پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں، تو ماؤں کے دل ان میں اٹکے رہتے ہیں۔ ایک ٹیچر بچوں کے امتحان سے پہلے خوب نصیحتیں کرواتی ہے اور کرتی ہے، یہ نہ کرنا، ٹائم ویسٹ نہ کرنا، اور دس اینڈ دیٹ۔ تو یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جو استادوں سے بھی بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کو مجھے اس دارالامتحان میں بنا کسی ہدایت اور نصیحت کے یوں ہی بھیج دیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دنیا کے امتحان کے مقابلے کے لیے ایک کتاب دی، اسی کی تیاری کے لیے ہم آئے، جس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے جو اس وقت بھی آپ کے میرے سامنے ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اسے گھر کے کسی اونچے سے شیلف پہ رکھا، بلند جگہ پہ چھوڑ دیا، اس کی عزت بہت کی، لیکن کبھی کبھی اس کو کھول کر پڑھنا بھی بند قرآن کی عزت کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، تو بالکل ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ استاد کی نصیحتوں کو بغیر سمجھے پیپر حل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کی کتاب ہدایت کو بغیر سمجھے دنیاوی زندگی کا امتحان بھی مشکل لگے گا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا بہت اچھی، بہت مناسب، میں بہت سکون میں ہوں، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، جو بھی ہو رہا ہے بالکل ٹھیک، تو مان لیجئے کہ آپ نے کتاب کا ایکسٹریکٹ لے لیا، تسلیم و رضا آپ کا حصہ بن گیا زندگی کا۔ اگر اس کے اپوزٹ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، کنفیوزڈ ہوں، میں بدقسمت ہوں، سارے غم میرے لیے، تو معذرت ہے، شاید آپ نے ٹیکسٹ بک کھول کے پڑھی نہیں، کچھ نے تو ابھی خریدی بھی نہیں ہے۔ تو کیا بنے گا اس طالب علم کا کہ جس کو کمرہ امتحان میں جا کر خیال آئے کہ مجھے ٹیکسٹ بک خریدنی بھی تھی، ارے خریدی تو بھی تھی، کھولی نہیں، ارے کھولی تو تھی لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے۔ تو بالکل اس دنیا میں کمرہ امتحان میں ان کو جینا مشکل لگ رہا ہے، اور جانا بھی مشکل لگے گا جنہوں نے کتاب نہیں کھولی۔ بند کتابوں کے پلندے لگے ہوں، امتحان آسان نہیں ہوتا،
امتحان کو آسان کرنے کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ کتاب کو کھولا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اور پھر یہاں دنیا کے جو مختلف معیارات لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، پاس فیل، گریڈس، یہ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، جس کو انشاءاللہ ہم لے کر اس موضوع کو سمجھیں گے، اس پہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت 185 ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی جہنم کی آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہی ہے کامیاب، یعنی آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہے۔ تو لوگوں کی تو مختلف منزلیں ہیں، قرآن ہمیں اصل منزل کا پتہ دیتا ہے، اور وہ ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ۔ سورۃ علق جو پہلی ہی سورت قرآن کی نزول کے اعتبار سے ابتدائی 5 آیات کے ناطے سے، اسی کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تمہیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا عزت کے مختلف معیار دیتی ہے، اللہ کی یہ کتاب آپ کو مجھے حقیقی عزت کا معیار بتاتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ حجرات کی آیت 13 ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو جہاں کسی کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں کمرہ امتحان میں ہوں، میں اس وقت اس دنیا میں ایک پارٹی کے موڈ سے زیادہ میں لرننگ اینڈ امتحان کے پہ ہوں، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنی محنت کرنی ہے اور کتنی آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اور اللہ نے اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ استاد پڑھانے سے پہلے، ٹیسٹ لینے سے پہلے پڑھاتا ہے نا، مختلف قسم کی مشکلات میں ڈالتا ہے، مختلف ٹرم سکھاتا ہے، پہاڑے یاد کرائے جاتے ہیں، ایکویشن سکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو مجھے اس کمرہ امتحان میں بھیج کر پیغام کیا دیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ، ہم کچھ نہ کچھ ضرور تمہیں خوف سے آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے، ونقص من الاموال مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے، لیکن غم نہ کرو، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی طالب علم بہت ہی محنت کر کر کے تھک رہا ہے۔ آج کیمسٹری کا پیپر، یہ جو مصائب خمسہ، یہ 5 پیپر ہیں، ایک کو آپ کیمسٹری کہہ لیں، ایک کو فزکس کہہ لیں، ایک کو بائیولوجی، زوالوجی کہہ لیں، اناٹومی کہہ لیں، جو آپ کا دل چاہے۔ یہ زندگی میں جو مختلف آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ پیپرز ہیں، یہ کویسچن پیپرز ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں تم تنہا نہیں ہو، تمہارے جیسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو پڑھتے سنتے وقت آپ کو مجھے اس بات کا غم لگ جانا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ باقی زندگی تو گزر جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بہت ہی خوبصورت بات یاد کرواتے ہیں، وہ مجھے آپ کو ہر رات کو سونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک اور سورۃ سجدہ پڑھتے تھے۔ سورۃ ملک کی پہلی ہی آیت ذرا دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کانوں سے یہ آواز تو ٹکراتی ہوگی، خود بھی پڑھ پڑھ کے یاد ہو جاتی ہے سورۃ ملک، اور آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگی۔ رات بستر پہ جا رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ اس کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، اٹھ گئے تو یہ بات یاد رکھنا، اور اگر چلے گئے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور بات کیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ رب جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب تک آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور اس کی بادشاہی کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم جینے کا مقصد نہیں سمجھیں گے۔ ساتھ ہی فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے
کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ زیادہ عمل کرتا ہے، اکثر نہیں کہا گیا. ہم آج اکثریت کے لفظ کے پیچھے مرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں بس فلاں. میجورٹی از اتھارٹی اینڈ اتھارٹی از میجورٹی. اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے، مجھے تمہارے مال کی بھی کثرت نہیں چاہیے، مجھے تمہارے وقت کی بھی کثرت نہیں چاہیے، مجھے تو احسن چاہیے. لکھیے اکثریت اچھی کہ ان کی کوالٹی اچھی. کوانٹٹی اور کوالٹی، زیادہ چیز ہو اور ناقص ہو، اس کے مقابلے میں چیز کم ہو لیکن کوالٹی بہت اچھی ہو. تو آپ یہاں اگر ہائی لائٹ کر کر دیکھ لیں، کیوں الذی خلق الموت والحیات، اگر آپ کرسر رکھیے ذرا اس پہ، اور زندگی اور موت کے، آپ نہیں کریں گی وہ ادھر سے ہوگا، آپ زندگی اور موت کے وجہ تخلیق کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو لفظ لیبلوکم اس پہ ہائی لائٹ کیجیے، تاکہ آزمائے تم کو. یہ جو لفظ ہے نا لیبلوکم، اردو میں بولتے ہیں بلا، بلائیں اترنا. ایک تو پنجابی والی بلائیں ہوتی ہے نا، وہ نہیں. عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے نا لیبلوکم، آپ اس کو سمجھیے اردو اور پنجابی کے ایک لفظ بلونے سے. بلونا کیا ہوتا ہے؟ لسی بلائی جاتی ہے، دودھ کو تھوڑا سا دہی ڈال کر جما لیا جاتا ہے. ایک بڑی سی چاٹی ہوتی تھی، کبھی پہلے دور میں نانی دادی کو آپ نے دیکھا ہو تو رات کو دودھ میں تھوڑی سی جاگ لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر وہ دہی بن جاتا تھا. پھر اس کے اندر صبح اٹھ کے مدھانی مارتے تھے، اور اس مدھانی کو اتنا مارتے تھے جس کو آپ کہتے ہیں پھینٹنا، یعنی دودھ اور دہی کو پھینٹی لگتی تھی، اور پھینٹ پھینٹ کے جب وہ اپنی اصل چھوڑتا تو اس میں سے مکھن نکلتا تھا. اس کو بلونا کہتے ہیں. عربی زبان میں لفظ بلونا، بلان، اور اسی سے پھر آگے آزمائش کا لفظ بھی ہم دیکھتے ہیں فتنہ. تو بلونی کیا ہے کہ ہم تمہیں بلوئیں گے، پھر تمہارا مکھن نکلے گا. تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہمارے اندر کا ٹیلنٹ، ہمارے اندر کی سکلز کھل کے باہر آتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں حالات کی بلونی میں بلوئیں گے، تمہیں چاٹی میں ڈال کر پھینٹیں گے. تمہاری زندگی میں تمہیں کئی طرف سے مارے پڑیں گی. تمہیں دیکھنا ہے ہم نے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ کرنے والی ہستی کو مجبور نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے. یہ آیت آپ کو مجھے ایک تصور دیتی ہے، اور وہ تصور کیا ہے کہ آپ اور میں کمرہ امتحان میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جیسے سورۃ المومنون آیت 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. 2 سوال ہیں اس آیت میں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ یعنی 2 کویسچنز ہیں. ہر پیپر کے کچھ سوالات ہیں نا، تو اس آیت میں 2 کویسچنز ہیں. اب یہ کیو اے سیشن ہے، یہ آپ کا کوئز کا، اس کو آپ فالس اور ٹرو کہہ لیجئے، فل ان دی بلینکس کہہ لیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے پوچھتا ہے کیا تمہیں میں نے بیکار پیدا کیا، گھر گھر کھیلنے کے لیے پیدا کیا، روٹی کپڑے کے غم میں مرنے کے لیے پیدا کیا؟ کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. آپ یہاں جا کر بیٹھے ہیں کسی مقصد سے آئے نا. فریج کھولتے ہیں تو کسی مقصد سے کھولتے ہیں نا. واش روم میں بھی جاتے ہیں دن میں 2 بار 3 بار، تو بھی مقصد سے جاتے ہیں نا. اتنی بڑی دنیا، کیا یہ بے مقصد ہے؟ بیکار ہے. ایک انسان جس کی چھوٹی سی عقل ہے وہ بے مقصد کوئی کام نہ کرے، تو کائنات کا مالک رب کیا بے مقصد کام کرے گا؟ یہ چیز آج انسانیت کو بھول رہی ہے. اسی سے تو پھر ایگنوسٹزم، جو لوگ کہتے ہیں نا وی آر ایگنوسٹکس، وہ یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا سے بس ایسے ہی گزر جاؤ اور اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے ہی گزر جاؤ گے. اسی لیے آپ کہتے ہیں لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ سوال کرے گا. یا ایسے ہے کہ آپ کسی کو اپنا ٹیچر نہ مانیں کیونکہ جواب دہی ہوگی.
امتحان ہوگا، کسی کو اپنا ماں باپ نہ مانے، کیونکہ پھر وہ ہم سے سوال جواب کریں گے، رات کدھر تھے، دیر سے کیوں آئے، جلدی کیوں گئے، یہ کیا، وہ پیسے کدھر ہے۔ جواب دہی کا احساس بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ٹھیک ہے، نہ رہو، کھلے پھرو، مزے کرو۔ سورۃ قیامت میں آتا ہے سدا، کیا تمہیں ہم نے سدا، یعنی سدا کہتے ہیں اونٹ کا ادھر ادھر منہ مارنا، جدھر منہ آئے ادھر چل پڑنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یترقا سدا، اے انسان کیا میں تجھے بیکار چھوڑ دوں گا؟ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا پھر تم آخر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ ہمارے محاورے کی زبان میں کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، آخر کب تک تم ادھر ادھر پھرو گے؟ یہ دنیا اللہ نے بنائی تمہارے لیے، اور یاد رکھیے کہ اس دنیا کی اس اصل کو سمجھ گئے نا تو 90% کام آسان ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی ہی معروف روایت اللہ کے نبی کی، الدنیا سجن المومن والجنت وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2956۔ ذرا سے اس حدیث پہ غور کیجیے۔ ایک مومن اس دنیا میں قیدی کی طرح رہتا ہے، پرزنر۔ قیدی کی کیا زیادہ سے زیادہ اس کی کیا چوائس ہوگی؟ قیدی کو کیا اختیارات ملیں گے؟ یعنی اس کو یہ تو نہیں پوچھا جا سکتا کہ میک ڈونلڈ کھاؤ گے یا پیزا ہٹ کا برگر کھاؤ گے۔ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ صبح کی دال کھانی ہے یا پھر ہم تمہیں چٹنی اور روٹی دے دیں، زیادہ سے زیادہ یہ پوچھیں گے۔ قیدی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ کس ملک میں جانا چاہو گے، وہ کہیں گے ہاں جاؤ جیل کی دیواروں کے اندر 2 چکر لگاؤ، واک کر لو، یعنی لیمیٹیشنز۔ مومن ہیز لیمیٹیشنز۔ ایک ایمان والا حدوں سے آگے نہیں جا سکتا، تبھی تو بار بار کہا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب مت جانا۔ والحافظون والحافظات، کس لیے لی حدود اللہ؟ تو مومن تو اس بکری کی طرح 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کے ریڈیس میں گھومتا ہے، جتنی لمبی رسی اس کے گلے میں ڈال دی شریعت کی صورت میں۔ شریعت کا پٹا اور اختیار کی رسی، یہ 2 لفظ لکھ لیں۔ شریعت کا پٹا بالکل جانور کی گردن کے مطابق ہوتا ہے، بکری کے گلے میں جو پٹا ہے وہ گردن کے موٹائی کے مطابق ہوگا۔ اب وہ پٹا اٹھا کر آپ بھینس کے گلے میں ڈال دیں، اس کا تو گلا ہی دب جائے گا، اس کی تو کہتے ہیں نا گچی نپ جائے گی۔ اللہ نے اس کو بڑا پٹا دیا۔ ہماری شریعت کا ایک بہت خوبصورت اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو بکری کی یا شیر کی یا بھینس کی مثال تو سمجھ آ جائے تو انسان کی نہ آئے۔ کہا اللہ نے آپ کے اوپر، میرے اوپر سختی کی ہے، کھاؤ، کون منع کرتا ہے، پر لمٹس میں، پہنو، اوڑو، خوشی کرو، کماؤ، کھاؤ، بٹ مقصد کے ساتھ۔ اس کے برعکس کافر کا حال کیا ہے؟ وہ جنت الکافر، وہ موجے مار ہے، جیسے باغ میں کوئی بھنورا پھر رہا، کوئی ادھر سے منہ اٹھا کر ادھر پھرنے والا، کوئی آوارہ پھرنے والا۔ جو موجیں کرنی ہے کر لو، موج کرو، مستی کرو۔ کل کی فلائٹ میں میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھی سسٹر تھی، ان کی بیٹی بھی تھی، جو بھی راستے میں ان سے تھوڑی پہلے شروع میں بات ہوئی، تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے کچھ میسج تو کنوے کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے اسلام کی بات تو میں نے پہلے بھی کر دی، میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا بیلیف رکھتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یور پیرنٹس، کیونکہ آج کل اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ جب ان کی بات کریں نا کہ آپ کون ہیں، تو وہ تو فٹافٹ وہی جواب آتا ہے۔ بڑی فیملی اور فیملی اورینٹیڈ سسٹر لگ رہی تھیں، آئرش تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وٹ یور پیرنٹس، تمہارے پیرنٹس اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، کیتھولک اور کچھ کرسچن؟ تو اس نے ایک دم کہا آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ یعنی اس کی بات کے اندر ایک اتنی مطلب بے اعتنائی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا خیال آ گیا کہ اللہ کو تو پتہ یہ کیا کہہ رہی ہے، جیسے ہمیں کوئی ایک دم منہ بھر کے ایسے کہہ دے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو مجھے ایک دم اللہ کا خیال آ گیا کہ اللہ سن رہا ہے، تو اللہ کو کیسا لگا ہوگا اس کا یہ جملہ سن کر۔
تو میں نے کہا کہ تم چرچ میں گئی کبھی؟ کہتی نو نیور. تو 2-4 باتیں کی تو اس کے انداز سے مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ اللہ کے لفظ کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک دم تو نہیں ہوا نا. کتنی کو موج مستی کریں گے، بالآخر معاملہ بگڑ جائے گا. تو ذرا سا ہم کمرہ امتحان اور دنیا کا تقابل کرتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کچھ پڑھ کے لکھ کر آئے نا. میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی ایس سی کی، ماسٹرز کیا، آپ میں سے کسی نے میڈیکل کیا، جو بھی کیا، امتحان تو دیے ہوں گے نا. کمرہ امتحان کے ساتھ ہی زندگی میں کیا آتا ہے؟ زندگی میں کیا آتا ہے کمرہ امتحان کے ساتھ ہی؟ تصور لکھیں ذرا آپ چند باتیں. نمبر 1، وقت کی کمی کا احساس. جتنا بھی وقت دے دیں نا بیچارے آپ کو پیپر حل کرنے کے لیے، پھر بھی اینڈ پہ یہی لگتا ہے کہ پیپر پورا نہیں ہو سکا. دوسرا، عموماً 3 گھنٹے ہوتے ہیں. ہمارے بھی دور میں 3 گھنٹے ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کتنا ہوتا ہوگا، ڈیپینڈ کرتا ہے. تیسری بات جو مجھے سمجھ آتی ہے یا یاد آتی ہے، وہ 8 میں سے 5 سوال، اور 5 میں سے پہلا سوال کمپلسری. یعنی کچھ آپشنل کویسچنز میں چوائس دی جاتی تھی، لیکن کچھ کمپلسری. آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ لازمی سوال اور اس طرح اختیاری سوالات. اور اختیاری سارے کر بھی لیں، لازمی لسمس تھا. آپ لازمی 7 میں سے 7 ہی کر دیں اور ایک پہلا چھوڑ دیں جو لازمی تھا، تو نمبر نہیں ملیں گے. پھر اسی طرح سے کمرے امتحان کے لیے جانے سے پہلے سلیبس، تیاری، گیس ورک، وہ سب چیزیں آپ خود سوچئے. آئیے ذرا اس دنیا کو ایک بڑا سا کلاس روم سوچئے. ہم سب اس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا. کیا اس کمرہ امتحان میں پڑھنے کے لیے کچھ سلیبس دیا؟ آج صبح میں نے ایک جگہ، کل رات کو بلکہ بچوں کی کلاس میں ایک آیت دی، وہی ادھر ہے آپ کے لیے جواب. آدم اور حوا کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ آدم اور حوا ہم آپ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے لگے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سلیبس بھی بھیجیں گے، ٹیچرز بھی بھیجیں گے. خداج کیا تھی؟ کتابیں، انبیاء کرام، رسل، مبلغین. یعنی دنیا میں ہدایت کا تار کبھی ٹوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الحدید کی آیت ہم ریسنٹلی پڑھ کر آئے ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہم نے، اور کفوا کہتے ہیں ربس کے اوپر مہرے، کمر کے مہرے ایک کے اوپر ایسے دوسرے نہیں ہوتے، یہ کفوا ہوتا ہے. یعنی ہدایت کا تار کبھی انسانیت کا ٹوٹا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے رک گیا، اور وہی کام آپ کو، مجھے، امت مسلمہ کے افراد کے صورت میں دے دیا گیا. تو گویا کہ سلیبس بھی دیا. پھر آپ دیکھیے کہ استاد پہلے پڑھاتا ہے، پھر ٹیسٹ لیتا ہے نا. کبھی ایسا استاد تو نہیں آپ نے دیکھا نا کہ جو پڑھائے نا اور اس میں سے ٹیسٹ لے لے. 3rd چیپٹر پڑھائے اور ٹیسٹ آپ سے 6th چیپٹر کا لے لے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. الرحمن علم القرآن. اللہ نے خود اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے. میرا رحم. اور رب اگر پڑھائے اور ربی امتحان لے اور وہی پیپر چیک کر لینا تو بچ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اپنا استاد شفیق ہوتا ہے. اس نے آپ کا تماشا نہیں دیکھنا ہوتا. اس نے آپ کو کسی دنیا کے بازار میں نشر نہیں جائے تو جو کرے گا وہ خود بھی پھنسے گا، دوسروں کو بھی پھنسائے گا. خیر، اب کمرے امتحان میں جانے کے لیے ایک بیٹی تیار، گھر رات پوری جاگی. ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا تم فکر نہ کرو، تم پڑھو. کچن میں کام کراتی ہے ماں. امتحان ہو رہے ہیں، بیٹے کو باپ دکان پہ لے جائے گا یا اس سے کوئی کام کرائے گا، وہ کہے گی نہیں بیٹا آپ پڑھیے، آپ کے امتحان ہے. آپ کا کھانا، بلکہ مائیں تو ٹرے میں کھانا سجا کر دیتی ہیں گھر میں. اللہ نے کیا کیا؟ پہلی آیت پڑھ لیں سورۃ 12 پارے کی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہے، فرشتوں جو اس کا رزق میں دیتا ہوں. کیا کوئی ماں ٹرے سے جا کے دے گی؟ اللہ آپ کے میرے سامنے یہ دنیا کا دسترخوان پیش کرتا ہے. تم پڑھو. پھر آپ دیکھیے 3 گھنٹے ہیں تو ہماری زندگی کے بھی عموماً 3 ہی گھنٹے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. پہلا گھنٹہ ہمارا مستیوں میں گزر جاتا ہے، لائبوں و لہون میں. پھر جب جوانی کا گھنٹہ آتا ہے تو اس میں زینت شروع ہو جاتی ہے، تفاخر شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، اور بڑھاپا دیکھ کر رویا. اکثر لوگوں کی زندگی کی یہی مختصر سی کہانی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ طالب علم جو امتحان کے بالکل شروع کے وقت میں ہی لکھنا شروع کر دے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 گھنٹے کو ہم 45 منٹ پہ ڈیوائڈ کرتے تھے، اور وہ بھی اس رنگ میں کہ پہلے 2 سوال جو 45 منٹ میں کر لیں اور آخری جو رہ جائیں گے اس کو آدھا گھنٹہ دیں گے، تو 5 سوال اٹیمپٹ ہو جاتے تھے. کبھی اگر ٹائم پلاننگ یا ٹائم مینجمنٹ رانگ ہوتی تھی تو آخری گھنٹے میں 4 سوال کرنے ہوتے تھے، تو پھر کریں کیا تو چھوڑے کیا. یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو وقت پہ کام شروع کرتے ہیں، جن کی جوانی داغدار نہیں ہوتی، جن کے ماں باپ نے ان کو دنیا کے امتحانات کے بھی لیے تیار کیا اور آخرت کے امتحان کے لیے بھی تیار کیا. اس کے برعکس جن کے ماں باپ نے ان کو صرف دنیا اور دنیا کی فکریں لگائیں اور آخرت کو صرف سپارہ پڑھنے مولوی صاحب سے اور وہ ناظرہ قرآن پہ رکھ دیا، وہ بچے بیچارے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تو پہلے ضائع کر چکے ہوتے ہیں، اور 30-35 کے قریب ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب تھی، ہم تو وظیفوں کی کتاب سمجھتے رہے. تو جو جتنا جلدی کام شروع کرے گا وہ انشاءاللہ بڑھاپے میں مطمئن ہوگا. باقی چیزیں آپ خود سوچئے گا. بس میں آپ کو اتنی سی بات کہہ دیتی ہوں کہ یہ دنیا صرف تماشا نہیں ہے. سورۃ صاد کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. لکھ کے رکھ لیجئے اس کا ترجمہ. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کفار کا گمان ہے، یہ تو نان مسلمز کا، یہ تو ڈس بلیورز کا یہ گمان ہے کہ یہ دنیا بیکار پیدا کی گئی. ایمان والوں کا تو یہ گمان نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بربادی ہے جہنم کی آگ سے ایسے کافروں کی. کیا پتہ چلا؟ آج عموماً ایک جملہ بولتے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں؟ اکثر آپ نے سنی ہوں گی باتیں، عیش کرو، موج کرو، ایٹ ڈرنک بی میری. اللہ کہتے ہیں یہ ایٹ ڈرنک بی میری والا جو جملہ ہے نا، یہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یہ ذالک ظن الذین کفروا، آپ اس لفظ ظن کے اوپر کرسر رکھ لیں، ذالک ظن الذین کفروا، یہ کفار کا خیال ہے. آج کفار نے اپنا یہ خیال ہمارے مسلمانوں کے دماغوں میں بھی ڈال دیا. موج کرو، مستی کرو. مسلمان تو آن جاب ہے، مسلمان تو بامقصد ہے. پیدائشی مسلمان کو امت مسلمہ کا فرد ہوتے ہوئے ایک ذمہ داری دی گئی ہے. دیکھیں نا، جو بندہ کام پہ نہیں ہوتا، مثال اللہ نہ کرے کسی کے ہسبینڈ جاب لیس ہیں یا کاروبار نہیں چل رہا یا بزنس ختم ہو گیا، آپ دیکھیے ایسا بندہ ہر وقت ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، یہ سرچ کر وہ سرچ کر، پریشان ہے، بے چین ہے. پھر کبھی وہ سونے کے ریٹ چیک کرے گا، کبھی پلاٹس کے ریٹ چیک کرے گا، کبھی کچھ کہیں کچھ. لیکن اس کے برعکس جو بندہ کام پہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے میں نے صبح جانا ہے اور شام تک کام کر کے آ جانا ہے. مسلمان سر ڈال کے کام کرتا ہے، اس کے پاس کل کرنے کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں. یعنی دا ورسٹ کلنس از ٹائم کلنگ. وہ بور نہیں ہوتا، مسلمان کے ٹائم ہی نہیں ہوتا بور ہونے کے لیے. اس کو فن کے نام پہ بیکار چیزیں نہیں چاہیے. اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں رکھتا ہے، اس کو اتنی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھے بیکار نہیں پیدا کیا. تو لکھیے، آگے کی تیاری کیجیے، لکھیے اس دنیا میں. دیکھیے اس سے پہلے کہ پرچہ ہاتھ میں تھما دیا جائے پھر کتاب کھولیں گے. کبھی ایسا ہوا؟ کوئی اسٹوڈنٹ
پرچہ دے کر کے اب ذرا مجھے کتاب دینا میں پڑھوں. کتابیں تو پہلے بند کراتے ہیں پھر پرچے بٹتے ہیں، سب کو یاد ہوگا. نوٹس کھول کے آخری وقت میں بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس وقت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وقت کیا کہتے تھے کہ اب کچھ ہی پہلے کاپیاں بند کریں، نوٹس بند کریں، کیونکہ یہ کلوز بک ٹیسٹ ہے، یہ کوئی اوپن بکس ٹیسٹ تھوڑی ہے. تو لکھیے آج ہی آگے کی تیاری کرنی ہے. جب موت آئے گی تو یقین جانیں کچھ بھی کام نہ آئے گا. آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے. آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا. مت سوچئے کہ آپ چلے گئے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا. چوتھے دن دوسری ماں آ سکتی ہے، تیسرے بھی دن آ سکتی ہے، ہمارا معاشرہ اگر اجازت دے دے تو. 3 دن کے بعد ایک مرد دوسری شادی کر سکتا اور آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا. کیا ریجھنا اس پہ، اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا. موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہے. لوگ آپ کا نام نہیں لیں گے، آپ کو ڈیڈ باڈی کہیں گے. جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ عفت کو لاؤ؟ نہیں، وہ کہیں گے جنازہ لائیں. اور جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دو. کسی سٹیج پر آپ کا نام ہرگز نہیں لیا جائے گا. مت سوچئے، خوش فہمیوں میں مت رہیے. نام بنانے کے لیے جی رہے ہیں تو آج سے ختم، دولت بنانے کے لیے جی رہے ہیں تو آج سے ختم. اور مال ہو کہ حسب ہو کہ نسب ہو کہ منصب ہو اور اولاد ہو، ان کے دھوکوں سے آج ہی نکل آئیں. یہ دنیا جس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کتنی بڑی چیز ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تو خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بس میں جب جاؤں گی نا تو ساری دنیا ہی روئے گی. لکھیے ایک بات، جب آپ دنیا سے جائیں گے نا تو آپ پر غم کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو سرسری طور پر جانتے تھے، بس سنتے تھے کوئی تھا ایک، یا تھی ایک عورت، کوئی تھی ایک لڑکی. وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہائے بیچاری دنیا سے چلی گئی، اللہ اس پہ رحم کرے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یا آپ ان کو اپنی دوست کہتی ہیں، ساتھی. چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے آپ کا، پھر وہ اپنی اپنی باتوں میں اور اپنی اپنی ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے. آپ کی ڈیتھ سے اگلے ہی دن آپ کی دوست کی بیٹی کی اگر شادی ہے کبھی بھی نہیں ملتوی کریں گے. صرف ان کو نہیں بلائیں گے جو آپ کو زیادہ جانتے تھے، اندر کھاتے چھپ چھپا کے وہ بیٹی کے سر
بعض مصائب اور آزمائشیں درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5641، آپ نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف اور بیماری، غم اور پریشانی، حتیٰ کہ افسوس، دیکھیں ہلکی سی چیز ہے افسوس، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چلیے آخر میں چند اصول لیجئے۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پاس ہوں، گیس پیپر لوگ مانگتے ہیں، کیسے پیپر آئیں گے؟ اچھا پچھلے لوگوں سے جا جا کے پوچھتے ہیں۔ تو دنیا کی امتحان گاہ سے کامیابی کے ساتھ گزرنے کے چند اصول، رولز ہیں کچھ۔ نمبر 1، روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کریں۔ دیکھیے جو ویٹ واچر ہوتے ہیں نا، وہ ڈیلی ویئنگ مشین پہ کھڑے ہو کر اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں کہ آج کچھ پوائنٹ اوپر تو نہیں چلے گئے۔ بل پر چلے گئے ہوں گے نا تو غم لگ جائے گا، آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے جب تک کہ آپ کو چین نہیں آئے گا کیونکہ آج ایکسٹرا کچھ کھا لیا تھا، سو آن۔ ہاں بالکل اسی طرح اپنے گناہوں کا وزن چیک کریں۔ پھر اسی طرح سے شکر اور تقوی اختیار کریں، کیونکہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور تقوی گناہوں سے دور کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور کام کیجئے، تکلیف پر اللہ سے شکایت کی بجائے شکر، یعنی شکایتوں کو، شکووں کو شکر میں بدل دیجئے، ایسا ایسا وہی صبر بن جائے گا۔ اور ہر لحظہ خود کو رب کی نگرانی میں سمجھیے، ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کوئی دیکھ رہا ہو تو بندہ سیدھا نہیں ہو جاتا، اللہ کہتے ہیں میرے دیکھنے کو محسوس کرو۔ اللہ کا دیکھنا بندے کو سیدھا کر دیتا ہے۔ پھر ہر لمحہ اسی کی حمد و ثنا کیجئے کہ میرے مالک تیری نعمتوں کو کوشش کرتی ہوں شروع دنیا میں تیرے ساتھ دوں۔ دیکھیے کسی کا بل جمع ہو جاتا ہے نا تو زیادہ دیتے ہیں، جہاں انٹرسٹ بیسڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، آپ 100 یورو کا بل نہ پے کریں، وہ شکر کریں گے کیونکہ اگلے مہینے پھر وہ 110 بھیجیں گے۔ آج دنیا میں آپ ہر چیز پہ نعمت پہ شکر اور آزمائش پہ صبر کیجئے، پے ہوتے رہیں گے بل۔ جن کی چیزیں جمع ہوتی جائیں گی وہاں بہت مشکل ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز مجھے یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نسخہ ہے یہ، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کی طبیعت میں کامیابی کی چاہت رکھی ہے۔ آپ اور میں کبھی ناکام ہونا نہیں چاہتے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ اور جب اس میں بھی حلال کی حدوں سے گزر کر حرام میں گھستے ہیں۔ تو یہ ایک آرٹیکل ہے، جاوید چودھری صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، چیونٹیوں کا رزق آخر میں چوہے کھاتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے، بہت ہی دل سوزی کی باتیں ہیں۔ اچھا تو نہیں، میرا دل تو نہیں کر رہا میں پڑھوں، لیکن بار بار دل میں خیال آ رہا ہے کہ شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ نام نہیں لوں گی، انہوں نے نام بھی لکھے ہیں، کسی شخص کے بارے میں جو بھی ان کے پورے آبزرویشنز تھے میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ کسی کا بھی نام لیا ہوا ہے، ان کا جنازہ تھا، وہ فلاں ہاؤسنگ اسکیم کے مالک تھے، جو فوت ہوا اس اسکیم کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں میں پڑھ رہی۔ ان کے والد ڈپٹی کمشنر رہے تھے اور یہ آئی جی پنجاب سردار فلاں فلاں کے داماد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر دولت کی بارش کی اور یہ اس بارش میں بھیگتا بھیگتا کیچڑ میں جا گرا۔ اس نے سب سے پہلے فلاں جو بھی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے 13,000 ممبرز کے 10 ارب روپے ہڑپ کیے۔ پھر اس نے فلاں کوئی سیاسی جماعت ہے اس کے دور میں فلاں کے بھائی فلاں کے ساتھ مل کر او بی آئی کی رقم بھی اڑا لی۔ پھر اس نے فرضی پلاٹ دے کر فلاں سے 2 ارب روپے لیے اور یہ دونوں اس کے بعد یہ رقم آدھی آدھی کر کے نگل گئے۔ ظاہر جن کی رقم تھی انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ اس دور کے ایک جسٹس صاحب تھے، ان کے پاس یہ مقدمہ گیا، عدالت میں پیشیاں شروع ہوئیں۔ یہ سب بیکار باتیں جو میں اسکپ کر رہی ہوں، میں اصل جو اینڈ پہ دینا چاہتی ہوں نا اس پہ آپ کو لانا چاہتی ہوں۔
لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے فلاں اور فلاں کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا. جو فوت ہوئے ان کے صاحبزادے فلاں اور فلاں کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور یوں فلاں ہاؤسنگ اسکیم اور فلاں کے کیسز کھو میں جاتے گئے، یعنی معاملہ ڈراپ ہو گیا. دور بدلا، کچھ اور مقدمے شروع ہوئے تو پورا خاندان ملک سے بھاگ گیا اور پھر نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کیے. FIA نے 26 ستمبر 2018 26 سپٹمبر 2018 کو فلاں کو دبئی سے گرفتار کر لیا. فلاں نے کوشش کی، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے ریڈ وارنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ لوگ خاندان سمیت کینیڈا شفٹ ہو گئے. یعنی دنیا میں انسان کہاں کہاں سے بچ جاتا ہے. کیسز چلتے رہے اور فلاں کا اثر و رسوخ فلاں کو بچاتا رہا. فراڈ کی رقم 25 ارب روپے تک پہنچ گئی. یہ اس دوران فلاں کے لیے بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ 3 ارب روپے دے کر 25 ارب روپے معاف کرانا چاہتا تھا. اس لیے جن کا ذکر تھا انہوں نے نہیں مانا اس کی بات کو. اب اس سے آگے سنیے، اس کو بس سنیے، باقی تو بیکار باتیں ہیں، نہ آپ کو مجھے بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو بھی نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے کہ اس دنیا کے امتحان سے فیل ہو کے جانا ہے کہ پاس ہو کے جانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس دوران کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا، پاکستان آیا، علاج شروع ہوا، لیکن طبیعت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، دوائیاں اور فلاں کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا اور فلاں 23 اگست 2021 کو انتقال کر گیا. لواحق، یہ نا پیچھے سے تار اتر گئی ہے. لواحقین نے، ذرا سا سنیے گا، لواحقین یعنی جو پیچھے تھے، اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن متاثرین کو خبر ہو گئی اور وہ پلے کارڈز اور پوسٹرز لے کر پہلے اس کے گھر اور پھر جنازے پر پہنچ گئے اور ان کارڈز پہ لکھا تھا ہماری رقم واپس کرو. یہ نعرے لگے، پولیس بلائی گئی. پولیس جنازے اور احتجاجیوں کے درمیان کھڑی ہو گئی. پولیس کی مدد سے جنازہ اٹھایا گیا اور پولیس ہی کی نگرانی میں اس کو دفن کیا گیا. آج اس واقعے کو 8 دن ہو چکے ہیں، لیکن متاثرین اس کی قبر پر بھی آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان نے وہاں گارڈز کھڑے کر رکھے ہیں. یہ انتہا درجے کا عبرت ناک واقعہ ہے، لیکن آپ اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ کیجئے. یہ شخص جس نے خاندان اور جن بچوں کے لیے 25 ارب روپے کا فراڈ کیا تھا، وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں بیٹھے تھے اور ان میں سے کوئی شخص اسے مٹی کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان نہیں آیا تھا. یہ واقعہ دولت کے پیچھے باولے ہونے والے بے وقوفوں کے لیے نشان عبرت ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان جب ہوس کے کیچڑ میں گرتا ہے تو یہ پھر انسان نہیں رہتا، یہ بدبودار کیچڑ بن جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ دولت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں. یہ جملے دل پہ لے جائیں، یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں. لکھیے، چاہے ڈالر ہو، یورو ہو، پاؤنڈ ہو، کرون ہو. پچھلے 2-3 ماہ میں نے کتنی کرنسیز کے ملکوں سے سفر کیا ہے. کرون، آپ کہہ لیں کہ کرون سے لے کے ڈالر سے، پاؤنڈ سے آپ یورو پہ آ جائیں، کاغذ ہی لگا ہے. مجھے تو کہیں کوئی اس میں کوئی خوبی نہیں دکھی. یہ کاغذ کے ٹکڑے، لکھیے، جل بھی سکتے ہیں، گل بھی سکتے ہیں، پھٹ بھی سکتے ہیں اور کینسل بھی ہو سکتے ہیں. جب گورنمنٹ پیچھے سے کینسل کر جاتی ہے تو وہ کاغذ کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں. یا پھر دولت بینکوں کی سٹیٹمنٹ پر چھپی ہوئی چند فگرز اور ان کے آخر میں بے شمار صفر ہیں. صفر ہی ہے نا، 10 اور 100 کے بیچ میں ایک صفر کا اضافہ ہے نا، 100 اور 1000 کے بیچ میں ایک صفر ہے نا، اور 1000 سے 10,000 میں ایک صفر سے زیادہ ہے نا. تو سنیے،
ان کے آخر میں بے شمار صفر ہیں، اور یہ صفر اور یہ بینک بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ پھر دولت اللہ کی زمین کے چند ٹکڑے ہیں، بھائی بہن لڑتے مرتے ہیں نا جائیدادوں پہ، زمینداری اس کی بات ہے۔ اور ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے؟ ہمارا رب، اور یہ رب جب چاہے اپنی لیز جس کے نام چاہے شفٹ کر دے۔ بس سوال یہ ہے کہ ہم پھر پرائے مال کے لیے کیوں باولے ہو جاتے ہیں؟ ہم زمینی ٹکڑوں، بینکوں کے زیروز اور کاغذ کے نوٹوں کے لیے بد دعاؤں کی فصل کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگوں کی آہیں بد دعائیں اور لعنتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی آہیں بد دعائیں اور لعنتیں کیوں اکٹھی کرتے ہیں، اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگتے ہیں، یا ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ابا مرحوم کہتے رہتے ہیں اور ہمیں دفن پرائے لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر اپنے یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات میرے دل کو کلک کی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ میں آپ کو سناؤں گی، پھر اس میں باقی بھی سنانی پڑی۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی عمر اگر 50 سال ہو چکی ہے، سوچیں ہم میں سے کوئی جس کی بھی عمر 50 سال ہو چکی ہے، تو آپ پلیز اپنی چارج شیٹ سے گناہ، ہیٹس اور فراڈ کو خارج کر دیں۔ آپ نے جس سے معافی مانگنی ہے مانگ لیں، جس کو جو دینا ہے دے دیں، اور جتنی توبہ کرنی ہے کر لیں۔ آپ کے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے، زندگی کی رسی کسی بھی وقت کھینچ لی جائے گی، اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ آپ یہ بھی جان لیں، چیونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چیونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دانے نہ کھینچیں، اور اپنی ضرورت سے زیادہ نہ جمع کریں۔ آپ کی ہرس آپ کو جینے نہیں دے گی، اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا رہے گا، جب کہ آپ کی ہوس کے بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ ہوے کے میسج کرتے رہیں گے، اور ان کے دوست ہو کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ رک جائیں، آگے کھائی ہے، اور اس کھائی میں فلاں جیسے ہزاروں لوگ گرے پڑے ہیں۔ تو یہ ہے میسج آج کا، کہ ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے کمرے میں ہیں، عمر کی نقدی ختم ہو رہی ہے، یعنی آپ کی جب عمر ختم ہوگی تو ساتھ نقدی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں جدید ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہاتھوں میں وہ گیجٹ آ گئے کہ جو وقت بھی ضائع کروائیں، مال بھی ضائع کرائیں، عزتیں بھی لٹیں اور گناہ گاریاں بھی ہو۔ تو اگر آج آپ کو مجھے سوشل میڈیا کے تھرو یہ بات سننے کو ملی، اسی بات کو عام کر دیں۔ صرف یہ بات ایک پیغام ہمارے ذریعے سے ہمارے سارے کانٹیکٹس تک پہنچ جائے اور اچھے طریقے سے کریں، کیا پتہ کل ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارے پاس ابھی بھی جو ٹائم ہے اس میں آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا بتانا چاہیں تو بسم اللہ۔ میرے پاس اگلے فلائرز ہیں، آپ ماشاءاللہ یہاں بہت ہی خوشی سے آپ نے سنا۔ کل سے ہمارے پاس ایک سیریز شروع ہو رہی ہے، مراتب ایمان، مراتب مرتبے سے، کل بتاؤں گی زندگی رہی تو، یعنی کیا ہم نے ایک ہی درجے کا ایمان لے کے دنیا سے جانا ہے، اس کو بڑھانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو روز دعا کرتے ہیں ہم اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام والے لوگ کون؟ جن کے مرتبے ایمان میں زیادہ۔ کل سے صرف 1 گھنٹے کا شارپ سیشن ہے، آپ لوگ وقت پہ آئیں گے، اور جگہ بھی ہمارے پاس وہ اتنی بڑی نہیں ہے مجھے لگتا،
آپ لوگ بلکہ آج ہی اپنے نام لکھا دیجئے جو آئیں، بسم اللہ آئیں، فائدہ ہوگا آپ کو. اور یہ کہاں ہے کوئی ایک بول دے آپ لوگوں میں سے، اس جگہ کا ایڈریس ساتھیوں کو پتہ لگ جائے. لکھا ہوا تو ہے فلائر میں، اور اگر آپ کو یہ فلائر چاہیے تو آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے، آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، یا جنہوں نے آج آپ کو جیسے سسٹر آسیہ نے بلایا ہے تو وہ آپ کو فارورڈ کر دیں. پھر بھی بول دے کوئی نام، فلائر میں کیا ہے ایڈریس بول دیجئے. آپ یہ دیکھ کے بولتے ہیں کیونکہ میں بولوں گی تو وہ عجیب و غریب بھی ہو جائے گا. Du 8 mai 1945, 95, 200 Sarcelles, deuxième étage. یعنی سرسل کا علاقہ ہے، جو پنجابی میں سرسل کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا فرینچ میں کیا ہوتا ہے. ساخسل کا علاقہ ہے، 7th ویو ہے. تو بہرحال یہ آپ ساتھیوں سے جانے سے پہلے پوچھ لیجئے. 10 سے لے کے 11 جو گھر سے سن رہے ہیں ساتھی، تو وہ بھی یہ پیرس کے ٹائمز ہے، اور فرانس کا جو لوکل ٹائم ہے اس میں ہم سنیں گے. پھر اس کے بعد کل ہی شام کو ایک اور لیکچر ہے، جیسے آج آپ اس گھر میں آئے ہیں وہ کسی اور جگہ ہے، وہ گاج کا علاقہ ہے، گاج بولتے ہیں نا. سسٹر کا نام بول دیں اگر شاید کوئی جانتا ہو ان کو، یا بہرحال یہ گھر کا ایڈریس ہے. آپ میں جس کو چاہیے بعد میں یہاں سے آ کے اس کی پکچر لے لیجئے گا. اور وہ کل آفٹر نون میں ہے. ٹائم کیا لکھا ہوا ہے آپ کے؟ ٹائم بھی نہیں مجھے سمجھ آ رہے کہاں لکھے ہیں. چلیے 2 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے. اللہ کرے اب 2 بجے پورا شروع ہو جائے. نماز ظہر کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ آج بھی آپ لوگ عین نماز کے وقت پہ رکھتے ہیں نا، تو ذرا سا ٹائم دے. شاف محشر، آپ جانتے ہیں ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی یاد آتی ہے اللہ کے نبی کی، تو شفاعت کے اللہ کے نبی محشر میں سفارش کریں گے. کل شام کا یہ لیکچر ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیکچر ادھر وہ صبح والا تو 4 دن ہے، سیم ٹائم ہے، مراتب ایمان. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، یعنی اکنامیکل جو کہہ لیجیے افیئرس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاملات تھے، وہ کیسے چلتے تھے. یہ بھی ایک ڈھکا چھپا باب ہے، کھلے گا اللہ نے چاہا تو. اور یہ والا بدھ کے دن ہے، نہیں 2:30 ہے. ایک تو ہر ملک کے ڈیٹ لکھنے کا طریقہ فرق ہے. یا مجھے سمجھ آ گیا 14H30 2:30 بجے، اب تو سمجھ آ گیا آورس کے بعد 30. تو بہرحال یہ بدھ کو ہے. پھر اس کے بعد سیٹرڈے 16 اکتوبر 3:30 کا ٹائم ہے، یوم الحسرہ، ریگریٹس کے بارے میں بات ہوگی. اور پھر سنڈے کو بھی لیکچر ہے، اس کا فلائر ابھی نہیں بنا. اور پھر جو بھی ہوگا آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن باقاعدہ پڑھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ؟ دورہ قرآن کیا 3 سال سے آپ کے ساتھ، الحمدللہ. تو اب آپ لوگ لفظی ترجمہ بھی میرے ساتھ کر لیں. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. سسٹر آسیہ آپ کے گیسٹ جو ہیں، آپ نے ان کو اپنے کورس کی دعوت تو یقیناً دی ہوگی، میں بھی آپ کو دیتی ہوں. آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آج یہاں جو گیسٹ ہیں، موسٹلی تو اسٹوڈنٹس بھی ہیں ماشاء اللہ، ایک دفعہ آپ اللہ سے یہ دعا کر کے اس سفر کو شروع کریں، کیونکہ جب آپ عربی کا قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اردو میں آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بعد میں ساتھی آپس میں ضرور بات کریں گے. تو آپ لوگ سبیل الجنہ 2021 کو جوائن کر سکتے ہیں، یا 20. جی آپ کچھ اپنے مہمانوں کو میسج دینا چاہیں تو بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، کیونکہ دموش کا دن تھا، بہت بزی ہوتے ہیں سب، تو الحمدللہ آپ سب آئے. تو میرا تو یہی میں میسج دوں گی کہ سب قرآن کی تفسیر شروع کریں، جس طرح ہم نے یہ کی ہوئی ہے، اور یہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنائیں. اور ادھر سارسل میں باقاعدہ داخلے سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم لوگ تو ہر روز جاتے. میں تو ماشاءاللہ 4-5 سال سے لگی ہوئی ہوں. تو میرا یہی پیغام ہے. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر. شکریہ بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور سب ساتھیوں نے بہت محبت سے سنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کمی بیشیوں سے درگزر فرمائے، عمل کی توفیق دے. اور یہ جو لائیو ایونٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہوتے ہیں، تو آپ لوگ پورا ویک جو بھی چیزیں آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خود آ سکتے ہیں یا دوسرا کوئی اس طرف آئے، اور دوری قریبی کی بات نہیں ہوتی. اصل یہ ہے کہ آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے. تو جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
وصلی اللہ تعالی خیری خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، درگزر فرما کمی بیشی سے، اور یا اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرما، ان کے اس کام کو قبول فرما، اور یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے لیے چن لے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کو سنجیدگی سے لینے والا بنا، ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، جب مقصد ہی نہ سمجھے تو کام کیسے ہوگا۔ اور اللہ جو پریشان ہے اس کو صحت دے۔ ہماری ایک ایڈمن کے ہسبینڈ سکھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے صحت اور عافیت دے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو اس وقت کی جو چاندی ہے پگھل رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، ہمارے استادوں پہ اپنا کرم فرما، ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔